अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा कल का वीलॉग बहुत पसंद किया सब ने, और सब ने मेरी बात की तायीद की और कहा कि यस आप ठीक कहती हैं। लेकिन कुछ लोगों का कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहती हूँ कि जैसे कि सब ने कहा कि नहीं, मियाँ बीवी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। मैंने ये नहीं कहा, कल भी मैंने कहा था कि मैं ये 100% लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आम तौर पे आम बात कर रही हूँ जो कि अक्सर होती है, और ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यही कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकलें, घर पे भी कोई काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ एजुकेशन है जो ज़रूर मुकम्मल करनी चाहिए, और शादी भी करनी चाहिए। ये बात तो नहीं है। किसी ने ये भी सवाल मुझे कहा कि इस करियर के चक्कर में लड़कियां जो हैं वो फिर शादी नहीं करती और फिर देर हो जाती है और फिर शादी होती नहीं। जी, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा होता है, लेकिन आपको अपने मिजाज को ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल रखना चाहिए। स्टबन नहीं होना चाहिए, आपको सख्त नहीं होना चाहिए। आपको इतना मार्जिन रखना चाहिए कि, और पढ़ाई के साथ साथ कुछ लड़कियों ने, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने शादी भी की और पढ़ाई भी की। तो ये मर्दों को चाहिए कि ये औरतों को अलाउ करें कि वो शादी के बाद भी अपनी तालीम को जारी रख सकें। और जैसे कि मैंने अपनी बहू से कहा है, छोटी वाली से, कि बेटे आप, वो माशाल्लाह पहले से जॉब करती है, कि आप शादी के बाद भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहती हैं, कोई काम करना चाहती हैं, जॉब तो करेगी ही, वो आप ज़रूर करें। तो लड़कियों को इस चीज़ की इजाज़त ज़रूर देनी चाहिए, मर्दों को लड़कों को, कि वो शादी के बाद भी तालीम अगर जारी रखनी है तालीम कर लें। और शादी की एक उम्र होती है, ये बात भी सच है, क्योंकि जब एक एज गुजर जाती है, जैसे समझे कि 30 तक लड़कियां हो जाती हैं, तो फिर वो काफ़ी चूँकि कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की आदत भी हो जाती है। फिर वो अपना ओपिनियन जो है उनका, वो भी मैटर करता है। वो किसी की बात से डिसएग्री भी करती हैं, वो इतनी जल्दी बात को समझती भी नहीं है, क्योंकि वो उनका विज़न जो है, उन्होंने जो देख लिया होता है बहुत कुछ, और वो इतनी आसानी से फिर बात को समझती नहीं है। ज़ाहिर है वो अपनी बात को ही बेहतर समझती हैं। और वो भी बात है कि सब लड़कियां नहीं, लेकिन बेहतर है कि 26-27 साल में, 25 के बाद 30 से पहले पहले शादी हो जानी चाहिए। और 30 से पहले पहले पढ़ाई भी हो जाती है, ऐसी तो बात नहीं है कि 30 से पहले पढ़ाई नहीं होती। मैं आप बात कर रही हूँ 18, 19, 20 साल की उम्र की शादियों में। जैसे कि मेरी शादी 18 साल की उम्र में थी, जो बिल्कुल गलत थी, लेकिन मुझे भी शौक था तैयार होने का, मेकअप करने का, लिपस्टिक लगाने का, गोटे वाले कपड़े पहनने का। और मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरे अब्बा जो थे, उनकी एक जॉब ख़त्म हुई थी, वो इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट हुए थे, और उनके पास जॉब नहीं थी नई। तो भाई को वो छोड़ा इस्लामाबाद में, वो पढ़ रहा था, और मुझे उन्होंने लाके लाहौर में कॉलेज में दाखिल कराया। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि जल्दी 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 इसकी शादी कर दे ताकि वो फारिग हो। मैं सबसे छोटी थी, और कुछ मुझे भी बड़ा शौक था शादी का, बहुत शौक था, बहुत शौक था। मैं तो कहती थी हाय फटाफट मैं दुल्हन बन जाऊँ। तो मैं उस एज की बात कर रही हूँ। तो अब मैं सोचती हूँ कि ये सब बातें जो आपसे करती हूँ ना, ये अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बिना पे, और वैसे भी ज़िंदगी गुजारी हुई है, देख के दुनिया देखी, कहते हैं ना, वो दुनिया देखी है, तो उस एक्सपीरियंस के हवाले से बात करती हूँ आपसे। तो तो वो छोटी उम्र, अब मुझे होता है कि हाय काश मैं पढ़ाई कर लेती, और काश मैं फलां काम कर लेती, फलां मैं ऐसे कर लेती, कुछ समझ बूझ ज़्यादा हो जाती। इतनी छोटी उम्र में तो आप बच्चे ही होते हैं, आपको समझ ही नहीं आती, और फिर फ़ौरन ही बच्चे पैदा होने लग पड़ते हैं। तो ये बात कर रही थी मैं। शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद मैं शादी से मना कर रही हूँ। शादी से बिल्कुल मना नहीं कर रही, लेकिन टाइम पे करें, 30 से पहले कर लें, लेकिन अपनी तालीम, अपना जो भी आपने करना है, करियर बनाना है, वो भी आप देख लें, पूरा कर लें। और शादी के साथ साथ भी आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई हार नहीं है। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि शादी मत करें और बैठे रहें, और फिर बड़ी होती जाए, होती जाए, होती जाए, फिर आखिर में बिल्ली और कुत्ते जो हैं उनको अपने बच्चे बनाएं। आमतौर पे यही होता है, क्योंकि माँ की ममता तो चाहिए होती है। वो तो छोटी सी जो बच्ची होती है ना, 3-4 साल की, वो भी माँ होती है। तो वो औरत के अंदर एक चीज़ होती है, मदरहुड जो है, इसलिए उसको फिर पूरा तो करना है। तो फिर आप बिल्लियाँ पालते हैं, फिर आप कुत्ते पालते हैं, फिर उनको बेबी बेबी करते हैं। तो बेहतर है कि वक्त पे शादी की जाए, लेकिन तालीम पढ़ाई के बाद। अच्छा जी, आज मेरे दिल में ख़्याल आया, एक तो
میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ دل ہار جاتے ہیں، جو لوگ بہت سے لوگ جو ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں، بے وقوفی کر لیتے ہیں، جوانی میں بھی کر لیتے ہیں، کئی بڑھاپے میں بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس دنیا سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ ایک تو میں ان کے لیے بڑا سوری فیل کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ بہت بہت بڑی بات ہے اپنی جان دے دینا اپنے آپ کو، اپنی اتنی خوبصورت زندگی کو، مطلب میں اچھی بھلی عمر کی عورت ہوں پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ ہائے اللہ میں اپنی جان نہیں لے سکتی، بالکل نہیں لے سکتی۔ یہ بہت بڑا قدم ہے کہ جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں نا اور مر جاتے ہیں، چاہے کسی کے لیے مریں یا حالات سے تنگ آ کر مریں۔ میں دیکھتی ہوں کچھ لوگ بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، خود بھی مر جاتے ہیں، بے روزگاری سے تنگ آ جاتے ہیں، تو مایوسی تو گناہ ہے اور خودکشی حرام ہے۔ تو اس چیز کے لیے میں بڑی خلاف ہوں کہ انسان کو ہمت رکھنی چاہیے اور بہادری سے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ویسے ہی بیچارے ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، جن کو پل پل اپنے اوپر ترس آ رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ سوچتے ہیں ہائے میں کیوں، وائی می، میں ہی کیوں، مجھے میرے ساتھ یہ کیوں ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی خودکشی کرنا چاہتے ہیں، مطلب تاریخ میں آپ دیکھیں ہسٹری میں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں وہ بھی اس بیماری کہوں گی کا شکار تھے۔ جیسے کہ ہمارے بہت بڑے شاعر ابن انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، وہ بہت پیارے تھے، وہ ہمارے ابا کے بہت دوست تھے۔ ہمارے ابا کا نام احمد بشیر، جیسے کہ آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا، وہ بھی بڑے آدمی تھے، بہت اچھے رائٹر تھے اور بڑے عقل مند انسان تھے، اور وہ لاجک سے بات کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی، کوئی بھی بات ہوتی تھی تو وہ بٹھا لیا کرتے تھے اور کہتے آؤ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ لاجیکل آدمی تھے، جذباتی آدمی نہیں تھے، سمجھ بوجھ سے بات کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو ابن انشا تھے وہ ہمارے ابا کے بہت دوست تھے، ہم ان کو انشا چچا کہتے تھے، بلکہ انشن چنا کہتے تھے۔ میں تو بہت چھوٹی تھی، مجھے تو یاد نہیں ہے، صرف ہلکا سا یاد ہے کہ ہمارے گھر آتے تھے، لیکن سنبل باجی اور نیلم باجی اور کسی حد تک بشرا باجی، وہ لوگ ان کے ساتھ زیادہ نیلم باجی اور سنبل باجی ان سے زیادہ فرینڈلی تھیں، انہوں نے دیکھا ہوا ہے ان کو آتے جاتے۔ ان کی کتاب تھی ایک بچوں کی کتاب تھی بلوں کا بستہ، اس میں انہوں نے ایک نظم بھی لکھی تھی نیلم باجی اور سنبل باجی پہ، نیلی پوپی کے نام سے۔ تو میں تو بہت چھوٹی تھی اس لیے مجھے یاد نہیں ہے۔ ہاں مجھے تھوڑا سا یہ یاد ہے کہ وہ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کتابیں لے کر آتے تھے، شیخ سعدی کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوا کرتی تھی اردو کی، ہلکا سا مجھے یاد ہے کہ وہ کتابیں لایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ نہیں یاد کہ اس میں کیا ہوتا تھا، ہم پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، ہمیں پڑھنی نہیں آتی تھی، شاید نیلم باجی ہمیں پڑھ کے سناتی ہوں گی کہانیاں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ کچھ لاتے تھے، وہ ابا کے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ ان کو ڈپریشن اور انگزائٹی کا پرابلم تھا اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے مرنا ہے اور میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابا کے جو اور بہت پیارے دوست تھے وہ تھے ممتاز مفتی۔ ممتاز مفتی بھی ایک بہت بڑے رائٹر وہ گزرے ہیں۔ الکھ آپ نے پڑھی ہوگی ان کی کتاب الکھ نگری، علی پور کا ایلی، اور جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے ان کی کتاب وہ ہے لبیک۔ اگر وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا، ویسے کتابوں کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے لیکن ہمیں ابھی تک کتابوں سے محبت ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن کتاب کو میں پھینک نہیں سکتی، کتاب کو میں ضائع نہیں کر سکتی، کتاب کو میں پھاڑ کے اس کے میں پڑیاں بنا کے کچھ کر نہیں سکتی، مطلب میرے ہاتھ سے یہ ہوتا نہیں ہے۔ میرے گھر میں میری فیوریٹ کتابیں پڑھی ہیں، ایک تو میری ساری فیملی لکھتی ہے اور سب فیملی کی کتابیں ہیں، نیلم باجی کی بہت سی کتابیں ہیں، نیلم باجی کی 10-12 کتابیں، اتنی بڑی رائٹر ہیں وہ، اور میرے ابا کی کتابیں ہیں۔ ابا لکھنے میں ذرا سست تھے، کتاب نہیں لکھنا چاہتے تھے، ویسے تو لکھتے تھے لیکن کتاب سے ذرا ان کو ہوتا تھا کہ کون لکھے، تو سب نے ان کو لڑ کے ان سے ناول لکھوایا تھا۔ باقی ان کی جو بعد میں ان کے جانے کے بعد جو کتابیں پرنٹ ہوئی ہیں جو نیلم باجی نے وہ پرنٹ کرائیں، نیلم باجی صحیح ابا کی بیٹی، اور وہ ان کی چیزیں اب تک لے کے بیٹھی ہیں، اور بس وہ ہر وقت کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہائے ابا کی اتنا کاغذ پڑے ہیں، ابا کی اتنی چیزیں لکھی بھی پڑی ہیں، مجھے ان کو پرنٹ کرانا ہے، مجھے کتاب بنوانی ہے۔ اور جو کتابیں بعد میں ان کے جانے کے بعد بنی اس میں سب سے پیاری کتاب ابا کے خطوں کی ہے، جس میں ابا کے خطوط ہیں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ ایک زندگی گزارنے کا ایک آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، اس میں وہ مشعل راہ ہے آپ کے لیے۔ اگر وہ کتاب جو ہے ابا کے خطوں کی کتاب جو ہے وہ ایک، بس کیا ہی بات ہے، کیا ہی بتاؤں میں، اس لیے نہیں کہ میرے ابا ہیں،
اگر کسی کو انٹرسٹ ہوگا تو میں کبھی اس میں سے آپ کو خط پڑھ کے سناؤں گی کہ وہ میں ان کی بیٹی ہوں، لیکن بار بار ان کی کتاب خطوں میں خوشبو پڑھنے کو دل کرتا ہے. ان کے خط، ان کا وے آف رائٹنگ، ان کی ایسے لگتا ہے جیسے وہ باتیں کر رہے ہوں. تو خیر، بات بتا رہی تھی آپ کو بڑی مزیدار کہ انشا چچا جو تھے وہ روزانہ مطلب کہا کرتے تھے کہ مجھے خودکشی کرنی ہے. تو ممتاز مفتی چاچا جو ہیں، مفتی چاچا، وہ مجھے یاد ہے. اور وہ بھی، ان کی کتاب ہے اوکھے لوگ. اس میں انہوں نے اسکیچز لکھے ہوئے ہیں سب کے بارے میں. تو انہوں نے ابا کے بارے میں بھی اسکیچ لکھا ہے، تو پرسنالٹی اسکیچ جو ہوتا ہے نا وہ لکھا ہے. تو اس میں انہوں نے بڑے مزے کا ایک خاکہ لکھا جو میں آپ کو کچھ لائنیں سناتی ہوں. چند ہی روز میں احمد بشیر کو اس بھید کا پتہ چل گیا کہ ابن انشا کو خودکشی کے دورے پڑتے ہیں. ایک روز احمد بشیر نے برسبیل تذکرہ سرسری انداز میں بات چھیڑی. کہنے لگے، یار مجھے خودکشی کے دورے پڑتے ہیں. انہوں نے جواب دیا، اچھا تمہیں بھی پڑتے ہیں؟ ابن انشا نے حیرانی سے پوچھا. تمہیں بھی پڑھتے ہوں گے؟ ابا نے کہا. احمد بشیر نے کہا، تمہیں بھی پڑھتے ہوں گے، سبھی بڑے آدمیوں کو پڑھتے ہیں. یہ ایک فطری اور صحت مند جذبہ ہے. ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم جب چاہیں اپنی زندگی ختم کر دیں. مگر صرف ایک بات اہم ہے کہ خودکشی کے کوائف یوں ترتیب دیے جائیں کہ مرنے والے کو ضرورت سے زیادہ تکلیف نہ ہو اور اس کے پسماندگان کے لیے ضرورت سے زیادہ مشکلات بھی نہ ہوں. آؤ اس معاملے میں دونوں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. ہم دونوں مل کر یہ کوائف ترتیب دے سکتے ہیں. بس اتنا کرو کہ جب تم پر دورہ پڑے تو تم مجھے اطلاع کر دو. ابا نے جان بوجھ کے یہ کہا نا، تم مجھے اطلاع کر دو اور میں خودکشی کرنے لگوں گا تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے چپ جائیں. ابن انشا احمد بشیر کے اس داؤ پہ چڑھ گیا. اس کے بعد کئی ایک بار آدھی رات کو احمد بشیر کے گھر کا دروازہ بجا. دروازہ کھولتے ہی احمد بشیر نے دیکھا کہ ابن انشا اس کی جانب یوں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے جیسے وہ ان کی آخری ملاقات ہو. چلو چلیں، احمد بشیر اس کے ساتھ چل پڑتا. ہاں تو سارے انتظامات مکمل ہیں؟ بہت اچھے، بہت ہی اچھے. اچھا کون سے زہر کا انتخاب کیا ہے؟ افیم؟ ہاں ہاں افیم نہیں، دقیانوسی چیز ہے. گلے کی رگیں کھنچ جاتی ہیں، جسم نیلا پڑ جاتا ہے. نورانی موت واقع نہیں ہوتی. اس سے تو سلیپنگ پلس اچھی ہیں. ہاں، اور ایک پولیس کے نام خط لکھ دینا. یار پولیس والے بہت تنگ کرتے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے. ہاں یار، وہ نظم جو تم لکھ رہے تھے، کیا اسے مکمل کر لیا؟ اسے تو مکمل کر لیتے. ارے کفن دفن کے لیے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے نا یار، پیچھے ماں باپ کو قرض نہ مانگنا پڑے. یوں وہ ساری ساری رات کراچی کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے خودکشی کے طواف کرتے رہتے، حتیٰ کہ سورج نکل جاتا اور ابن انشا کے دورے کا وقت ختم ہو جاتا. اگلے روز دفتر میں ابن انشا ندامت بھرے انداز میں کہتا، رات میں نے تم کو خواہ پریشان کیا یار. ایسی وحشت سوار ہوئی کہ انہوں احمد بشیر ہانک مارتے اور کہتے، ارے یہ وحشت تو بڑے بڑے آدمیوں پر سوار ہوتی ہے، جیسے میں ہوں، تم ہو. کس سے ذکر نہ کرنا یار، چپ کر جاؤ بس. یہ ہے ممتاز مفتی کی کتاب اوکھے لوگ سے کچھ لائنیں جو انہوں نے میرے ابا پہ اسکیچ لکھا تھا اس پہ. تو جناب، خودکشی کا وقت جو ہے نا وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور آپ کو بھی کوئی ایسا دوست مل جائے جو آپ کا وہ وقت گزروا دے تو کیا ہی بات ہے. کیونکہ کچھ وقت کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ بس مجھے اب مر جانا ہے، بس مجھے آج تو مر ہی جانا ہے، بس میں اس پنکھے سے لٹکا جاؤں، نہیں میں آج زہر کھا لیتا ہوں، نہیں میں آج بس گاڑی کے نیچے آ جاؤں گا، آج ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا. تو وہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا گزر جائے نا اگر 2-4 گھنٹے، تو پھر واقعی آپ کو اپنی حماقت پہ ہنسی آتی ہے کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا یا کیا کرنے جا رہی تھی. زندگی بہت قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا بھی ہمارا فرض ہے. کیونکہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ تمہیں میں نے اتنی پیاری زندگی دی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. اور جو لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے اور جو لوگ یہ خودکشی کے بارے میں سوچتے کہ ہمیں مر جانا چاہیے، ہم مرنے لگیں، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اور آپ کو اس چیز سے اپنے دماغوں کو نکالنا چاہیے. ڈپریشن، انزائٹی واقعی ایک بیماری ہے. میں اب اس بات کو تسلیم کرتی ہوں. پہلے کہتی تھی نہیں بکواس ہے، 2 تھپڑ مارو بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن نہیں.
واقعی یہ ایک پرابلم ہے جو کہ اب بہت عام ہو گئی ہے، بہت زیادہ، شاید اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے زمانے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کسی بات کا، تو اس لیے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. لیکن اب چونکہ بہت اویئرنیس ہے، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ایون میں بھی اب پڑھتی ہوں کہ انگزائٹی ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اور اب مجھے یقین آ گیا کہ واقعی یہ ایک پرابلم ہے. اور اس میں آپ کئی دفعہ سوسائڈل ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. تو بس وہ جو وقت ہے میرے خیال میں کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت آپ کو اپنے کسی پیارے دوست کے پاس چلا جانا چاہیے، یا آپ کو فیملی میں بیٹھنا چاہیے، یا آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. اور سوچنا چاہیے کہ اچھا اگر یہ نہیں ہے تو یہ ہے، اوکے یہ نہیں ہے تو یہ تو ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات میں جوان بچوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جو بچے یہ اقدام اٹھاتے ہیں، ان کے ماں باپ نے اولاد پیدا کی ہوتی، کہاں سے سفر شروع ہوتا ہے ماں کا. 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر پیدا کرتی ہے، پھر پالتی ہے، پھر لے کے بڑا کرتی ہے، پھر اسکول جاتے ہیں بچے، ماں باپ کہاں تک لے کے چلتے ہیں، جوان کرتے ہیں، اور پھر پڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد جب کہتے ہیں نا پھل کھانے کا وقت آتا ہے، تو کئی بچے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. یعنی کہ 25 سال، 22 سال، 23 سال، یہ بہت چھوٹی عمر میں بہت سارے بچے کر لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے نمبر ٹھیک نہیں آئے، کسی کو عشق ہو جاتا ہے، کسی کو لڑکی نہیں ملتی. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. صرف جو اس قسم کا سوچنے لگے صرف اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچیں کہ ان کا کیا ہوگا اس اقدام کے بعد، وہ کیا کریں گے اگر آپ کو ان سے محبت ہے. تو یہ خود غرضی کی انتہا ہے، میں سمجھتی ہوں سیلفشنس کی انتہا ہے خودکشی، کہ آپ صرف اپنی ذات تک محدود ہیں، اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے پیاروں کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ان کا کیا ہوگا. کئی لوگ جو ہیں وہ بچوں کے بارے میں نہیں سوچتی مائیں، اور وہ خودکشی کر لیتی ہیں. ارے بھائی آپ کے بعد کون ان کو پالے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں، میاں سے لڑائی ہوئی، لو جی گولیاں کھا لی، فلانا ہوا، یہاں سے نس کاٹ لی. ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے. اور یہ بچگانہ باتیں ہیں، اس پہ سوچئے، غور کیجئے، اور سمجھیے کہ نہیں یہ بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوں گے ہی بھائی، لیکن جو دنیا میں آپ جن کو چھوڑ جائیں گے ان کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے سوچیں، اتنی خود غرضی اچھی نہیں ہوتی. تو آج کل تو نیٹ کمال کر رہا ہے. ویسے میں تو بڑی خوش ہوں، اللہ میاں نظر نہ لگائے، نظر بد سے بچائے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب آج میں ایک شوٹ پہ جا رہی ہوں جہاں پر انٹرنیٹ تو نہیں ہوگا، 4G چلے گا، اللہ کرے کہ چل جائے، خدا کرے. تو پھر میں انشاءاللہ یہ ویڈیو جلدی اپلوڈ کروں گی. اور کل کا ولاگ آپ کو اچھا لگا، محبت جائے بھاڑ میں تو باقی محبت جائے بھاڑ میں. اور پریکٹیکل اور لائف کو اور طرح سے سوچیے. زندگی پھولوں کا بستر نہیں، یہ کچھ اور ہے. تو اس لیے سینسیبل طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریے، اچھے طریقے سے سمجھ کے، سوچ کے. اور یہ سب چیزیں بیکار ہیں، اصل چیز کچھ اور ہے. محبت عزت میں ہے. اور آپ آگے بڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور کسی کے محتاج نہ ہوں. جب فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے آپ کے اندر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی نہیں کرنی. شادی ضرور کرنی ہے، ہاں بھائی ہاں، بلیاں کتوں کو بچے نہیں بنانا، بچوں کو بچے بنانا ہے. تو جناب بتائیے گا کیسی لگی آج کی بات، اور پھر کل بات کریں گے. اللہ حافظ.